शर शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक़ील तुराबी आपके साथ एक मरतबा फिर से पैगाम खुतबे फ़िदक लेकर ख़िदमत में आपकी हाज़िर हुआ हूँ और आज ये हमारा 9वां एपिसोड है जो मुसलसल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब सैयदा आलमियान जब तशरीफ़ ले जाती हैं अपने घर से और फ़िदक के लिए गासिबीन फ़िदक के सामने खड़े होकर शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है उसी खुतबे की शरह, उसी खुतबे का तर्जुमा, उसी खुतबे की तफसील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला रईस शिया उलमा बोर्ड की ज़बानी आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पहले हम कुछ सवालात करते थे और उन सवालात के जवाबात आगा की तरफ से दिए जाते थे, मगर अब चूँकि फ़कत और फ़कत खुतबा नाज़रीन की खिदमत में पेश करना है, इसलिए फ़कत और फ़कत खुतबे की एक झलक या उसकी कोई एक ख़ास बात आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा और उसके बाद आपके मेहमान, आपके गेस्ट आपके सामने होंगे जिनके ज़रिए से आप खुतबा फ़िदक को मुकम्मल समात फरमाएंगे। आज जो हमें गुफ्तगू करनी है, चूँकि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने अपना खुतबा जब शुरू किया था तो उसमें कहा था तौहीद, तौहीद के बाद रिसालत, रिसालत के बाद कुरान, कुरान के बाद आपने उम्मत के हवाले से गुफ्तगू की और उसके बाद बराह रास्त अपने हक़ को लोगों के सामने जो रखा है और उनको बताया कि किस तरीके से तुमने गलत किया है और अभी भी तुम राह रास्त पर आ सकते हो, मगर उन लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया। शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा मज़ीद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फ़िदक की जागीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गासिबान फ़िदक से सैयदा आलमियान बराह रास्त खिताब कर रही हैं और आयात कुरानी से साबित करती हैं कि फ़िदक हमारा ही हक़ है। जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ वो उन्हीं आयात कुरानी के जरिए से साबित कर रहा है कि फ़िदक हमारा हक़ है। और जिनको कहा गया था कि कुरान पढ़ो, कुरान की तालीम हासिल करो, जिनको कहा गया था कि कुरान अपने सीनों में महफूज करो, वो लोग कुरान की इन खुली हुई आयात के बावजूद भी, जिनको जनाब शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने पेश किया था, उसके बावजूद भी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कल भी उनकी तकदीर में लानत थी और आज भी उनकी तकदीर में लानत है। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बातों को कबूल न करे, जो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सैयदा आलमियान की बातों को कबूल न करे, बहुत वाज़ेह सी बात है कि न हम उनके साथ कल थे और न आज हैं और न हम कल उनके साथ रहेंगे। हम शहज़ादी के साथ कल भी थे, हम शहज़ादी के हक़ के साथ आज भी हैं और हम शहज़ादी के हक़ के साथ आखिर तक रहेंगे, यहाँ तक कि रोज़े महशर शफ़ाअत शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा हमारा मुक़द्दर होगी। अगली बातें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अक़ील साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मुमिनीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला जो खुतबे फ़िदक से मरबूत था, ये जो शुरू हुआ था, आज ये उस सिलसिले की नवीं कड़ी है, ये 9वां एपिसोड है और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद सिर्फ एक एपिसोड और बाकी है, एक किस्त और बाकी है। इंशाअल्लाह मोमिनीन किराम, आप एहसास करेंगे कि सैयदे आलमियान के दिल में एक दर्द था, एक तकलीफ़ थी, जिसे आज वो खुल कर, इससे पहले इशारों में गुफ्तगू की थी, लेकिन आज आपने खुले हुए अल्फाज के साथ अपने दर्द को बयान किया और जालिम
کہ چہرے پر اسلام کی پڑی ہوئی کو الٹ دیا اور اس کا مکروہ چہرہ دنیا والوں کے سامنے عام کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر ہم توجہ دیں کہ بی بی کس طرح سے اپنے درد کو بیان کر رہی ہے۔ تو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی جاگوداز ہے، بہت ہی دلدوز ہے۔ آئیے مومنین، یہ جو چھٹا باب ہے، اب اس کے بعد ایک باب اور رہ گیا، 7واں باب۔ اس کا عنوان جو ہم نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فدق کے بارے میں گفتگو کی ہے اور وہ دلائل قرآن سے دیے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حق کسی اور کا نہیں ہے، باغ فدق صرف اور صرف فاطمہ زہرا کا ہے۔ آج کھل کر گفتگو ہوگی، آپ حضرات ہمتاً گوش رہیں۔ فرماتی ہیں شہزادی کہ ثم لم تلبسوا الا ریسما یا الا ریس ان تسکن نفرتها ویسلس قیادها۔ اللہ اکبر۔ ثم اخذتم تؤرون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإخماد سنن النبي الصفي تسرون حسوا في ارتغاء۔ کیا کہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے؟ فرماتی ہیں کہ ہاں، تم نے خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خطبہ شقشقیہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آج کی بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس خطبے کے بارے میں جو مولا کائنات نے بیان کیا تھا اس کا ذکر کروں۔ ہاں، تم نے ناقہ خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تم نے اتنا بھی نہ صبر کیا کہ وہ رام ہو جائے اور تمہارے سامنے تسلیم ہو جائے۔ کیا کہا؟ ایک ناقہ جب رام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غضبناک ہو اور رام نہ ہو تو وہ اس مالک کے اختیار میں نہیں رہتا۔ جناب فاطمہ کیا فرما رہی ہیں؟ تم نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ خلافت کا یہ ناقہ رام ہو جائے، ابھی تو وہ تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں آیا ہے۔ یعنی بتانا چاہتی ہیں ایسی چیز کو تم نے لیا ہے کہ جو تم کو خود جو ہے تمہارا اس پر اختیار نہیں ہے۔ وہ ناقہ جو غضبناک ہو چکا ہو، جو بھڑکا ہوا ہو، وہ مالک کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ خلافت کا ناقہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ زبردستی کیوں قبضہ کیے ہوئے ہو؟ زبردستی تم نے طاقت کے بل پہ کیوں قبضہ کر لیا ہے؟ دیکھیے اصطلاح کتنی خوبصورت ہے۔ تم نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ وہ رام ہو جائے اور تمہارے سامنے تسلیم ہو جائے، تم نے یکایک فتنے کی آگ روشن کر دی ہے، فتنے کی آگ بھڑکا دی ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور یہ شعلہ جو ہے اس کو تم نے ہوا دی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ گمراہ کرنے والے شیطان کی بات مان لی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں شہزادی؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو تمہاری سربراہی کر رہا ہے، جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہے۔ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے
جس کا پریشر ہے تمہارے اوپر، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ گمراہ کرنے والے شیطان کی بات مان لی، دین حق کے روشن نور کو خاموش اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو مٹانے لگے اور دودھ کے جھاگ کا بہانہ بنا کر سب کا سب چپکے چپکے پی گئے۔ یعنی کیا مقصد ہے عزیزو؟ آپ پہچانیے، یہ تم نے جو کام کیا ہے، اسے جو اختیار کیا ہے، یہ جو خلافت کو تم نے غصب کیا ہے یا جو حق کو غصب کیا ہے، یہ شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر ہے۔ ظاہراً دوسروں کی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اصل میں تم اپنے کو مضبوط کر رہے ہو۔ مولانا عقیل صاحب قبلہ توجہ کیجئے کیا کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ کیا ہے؟ جب بھی کوئی باطل کسی کی پراپرٹی کو چھینتا ہے تو اس کے لیے ایک ایکسکیوز دیتا ہے، ایک بہانہ دیتا ہے، اور وہ بہانہ کیا ہے؟ وہ کہتا یہ کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے لیا ہے تاکہ دیش کی خدمت کر سکیں، دیش کا وکاس کر سکیں۔ یہ وکاس کے نام پہ، یہ دیش کی ترقی کے نام پہ، یہ ملک کی ترقی کے نام پہ تم نے ہمارا حق چھین لیا ہے، لیکن یہ تم دیش کا وکاس نہیں کر رہے ہو، اپنا وکاس کر رہے ہو۔ کیا بات ہے، غور کر رہے ہیں؟ یہ جناب فاطمہ کا جملہ ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ظاہراً دوسروں کی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن دراصل تم اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے۔ بہانہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو مضبوط کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو غصب والی پالیسی ہے، جو سازش ہے، اس سے خود کو مضبوط کر رہے ہو۔ تم پیغمبر اکرم کے خاندان اور ان کی اولاد کو گوشہ نشین کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے تھے، تو منتظر تھے کہ ہم کو گوشہ نشین کر دیا جائے۔ ہم نے بھی صبر ہی کو بہتر جانا، لیکن اس طرح جیسے کسی پر تلوار ہو، کسی کے گلے پر تلوار ہو اور سینے پر نیزہ ہو۔ وہ کیفیت انسان کی عجیب ہوتی ہے نا، ہے کہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہو اور گلے کے پاس نیزہ ہو۔ اس انسان کی کیفیت کیا ہے؟ اس سے کہا جائے صبر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں ہم نے بھی صبر ہی کو بہتر جانا۔ تعجب ہے، کیا بات ہے عزیز، سنیں، تعجب ہے تم یہ خیال کرتے ہو خداوند عالم نے ہمارے لیے کوئی میراث قرار نہیں دی ہے، کیونکہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا نا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس یہ جو باغ فدق ہے آپ کو میراث کے طور پہ نہیں ملے گا۔ تم کہتے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے کوئی میراث قرار نہیں دی ہے اور ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں ملے گی۔ جملہ سنیں عزیزو، کیا تم جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہوا؟ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں جناب سیدہ کہ کیا تم جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ ہم کو میراث سے روک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں میراث نہیں ملے گی۔ تم جو ہے جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو۔ کیا مقصد؟ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو باپ کی طرف سے حقوق نہیں ملتے تھے، لڑکیوں کو میراث سے جو ہے محروم کر دیا جاتا تھا۔ ارجعتم الی السابق، کیا تم جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو جس میں تم پہلے جو ہے غرق تھے، جس گمراہی میں تم پہلے ملوث تھے، پھر اسی کی طرف پلٹ گئے؟ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کیا تم جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ یقین کرنے والے کے لیے خدا سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ یعنی کیا مقصد؟ جاہلیت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، خدا کا فیصلہ مانا جائے گا۔
اللہ اکبر، کھل کے بات کہہ دی. یعنی جناب سیدہ نے یہاں پر اتنے اصحاب کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، دو گروہ بنا دیے. ایک وہ گروہ ہے جو جاہلیت کے فیصلے کی طرف چلا گیا ہے، اور ایک دوسرا مختصر سا گروہ ہے جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے. جناب سیدہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رجعوا الی السابق، جو جاہلیت کی طرف چلے گئے ہیں. سنیں عزیزو، اللہ اکبر، کیا تم ان مسائل کو نہیں جانتے؟ ہاں تم جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے. سورج کی طرح تمہارے لیے روشن ہے کہ یہ باغ فدق یہ ہمارا حق ہے، کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تم جانتے ہو، اور بیٹی کو حق ملتا ہے. اے مسلمانوں، کیا میری میراث زبردستی لے لی جائے گی؟ اے قحافہ کے بیٹے، قحافہ خلیفہ وقت کے باپ کا نام ہے، کہتی یہ ہے کہ اے قحافہ کے بیٹے مجھے جواب دے، کیا قرآن میں ہے تم اپنے باپ کی میراث، تم کو اپنے باپ کی میراث ملے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ اللہ اکبر، کتنی غلط ہے یہ بات. جناب سیدہ کہتی ہیں کیا تم نے جان کر خدا کی کتاب چھوڑ دی ہے؟ کیوں چھوڑ دی ہے؟ ابھی دلیل آئے گی سامنے، سنیے. اور اسے پس پش ڈال دیا ہے، درحالہ کے قرآن میں ہے کہ ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان کو اپنے والد داؤد کی میراث ملی ہے نا. جناب سلیمان کو ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان کو جناب داؤد کی میراث ملے، اور میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے میرے بابا کی میراث نہ ملے. پھر جناب فاطمہ فرماتی ہیں جناب یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب. نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار میراث لینے میں غیروں پر فوقیت رکھتے ہیں. یعنی کیا مقصد؟ دور کا رشتہ دار بھی اگر ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو جو غیر ہیں ان پر رشتہ دار کو فوقیت حاصل ہے. میں تو بیٹی ہوں، میں تو نبی کی لخت جگر ہوں، میں تو جزء رسالت ہوں. اگر نبی کی بیٹی سمجھ کر مجھے میراث نہیں دے رہے ہو تو جزء رسالت تو سمجھتے ہو. اگر جزء رسالت نہیں سمجھتے ہو تو نبی کی بیٹی تو سمجھتے ہو. تم نے جو ہے کیوں ہمیں میراث سے محروم کر دیا؟ پھر فرمایا کہ خدا یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم تمہیں تمہارے فرزندوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے دگنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو ڈبل ملتا ہے نا. جب لڑکا بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹی ہو تو اس کو میراث مکمل طور سے دی جائے گی، اور اگر کوئی بیٹا بھی ہوتا تو بیٹے کو ڈبل ملتا اور بیٹی کو سنگل ملتا. لیکن میراث سے محروم بیٹی کسی حیثیت سے نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تو مکمل میراث جناب فاطمہ زہرا کو ملے گی. یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے بعد مال چھوڑے تو مناسب ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، اور تمام پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے. یہ ساری باتیں جناب سیدہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پیش کر رہی ہیں ان لوگوں کے سامنے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جناب سیدہ کہتی ہیں تم نے تو کہا تھا نا میرے بابا سے قرآن کافی ہے، تو لو قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں. تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی، تم یہ سوچتے ہو، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. کیا خداوند عالم نے تمہارے لیے کوئی خاص آیت نازل کی ہے
والد کو اس سے خارج کیا ہے۔ کیا بات کہی؟ تم نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تم نے ایک حدیث پیش کی، تم کہتے یہ ہو کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں وہ کسی کو میراث نہیں دیتے، ان کی میراث کسی کو نہیں ملتی ہے، نبی کی میراث جو ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تم یہ کہتے ہو، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہارے سامنے قرآن کی آیت پیش کی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے میرے حق سے محروم کر دے؟ اور تم ہو کہ جو میرے مقابلے میں، قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں میرے بابا کی جھوٹی حدیث پیش کر رہے ہو۔ قرآن کے مقابلے میں جھوٹی حدیث، کیا سچی حدیث بھی اگر ہو تو وہ کافی نہیں۔ قرآن نص ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن کی آیتوں پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کیا یا یہ کہتے ہو دو مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ کیا میرا اور میرے والد کا مذہب ایک نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اسے سنیے عزیزو، ایک مسئلہ فقہی ہے، ایک مسئلہ شرعی ہے کہ اگر ایک وارث جو ہے، اگر وہ وارث کافر ہو جائے تو وہ مومن سے میراث نہیں لے گا۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کیا ہمارا اور ہمارے بابا کا مذہب الگ الگ ہے؟ کیا تم میں یہ مجال ہے، کیا تم میں یہ ہمت ہے جو یہ کہہ سکو کہ میرا اور میرے بابا کا مذہب الگ ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے شوہر کا حق چھین لیا ہے، لیکن تم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ فاطمہ کا مذہب اور ہے اور محمد مصطفیٰ کا مذہب اور ہے۔ نہیں کہہ سکتے۔ جب دونوں کا مذہب ایک ہے تو پھر کس بنیاد پر تم نے مجھے حق سے محروم کر دیا ہے؟ کیا تم قرآن کے عام اور خاص کو میرے والد اور ان کے چچازاد بھائی سے بہتر جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات کہی عزیزو! کیا تم قرآن کے عام اور خاص کو میرے والد اور ان کے چچازاد بھائی سے بہتر جانتے ہو؟ اب جب ایسا ہے تو میری میراث کو لے لو، جو ایک آمادہ اور مہار شدہ سواری کی طرح استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ یہ وہ سواری ہے جو مہار شدہ ہے، یہ وہ سواری ہے کہ جو رام شدہ ہے، اور تم نے جس سواری کو لیا ہے وہ غضبناک سواری ہے، وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، یہ تو رام شدہ ہے، یہ تو مہار شدہ ہے، تم اس کو لے سکتے ہو۔ لیکن یہ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا۔ فرماتی ہیں کہ تو میری میراث کو لے لے، جو ایک آمادہ اور مہار شدہ سواری کی طرح استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہے، اس پر سوار ہو جا، لیکن یہ جان لے کہ میں قیامت میں تم سے ملاقات کروں گی، تجھ سے ملوں گی اور مطالبہ کروں گی، اور وہ کیسا بہترین دن ہوگا جس دن ایک خدا جو ہے وہ حاکم ہوگا اور مدعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کیا بات کہی عزیزو! توجہ کر رہے ہیں کچھ؟ یعنی یہ دعویٰ جو ہے روز قیامت میں زہرا نہیں کروں گی، میرے بابا محمد مصطفیٰ کریں گے، تو شافع محشر کے مقابلے میں تم کیا جواب دو گے؟ آج تم نے باغ فدق لے لیا ہے، کل میرا بابا تجھے باغ جنت سے محروم کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میری میراث کو لے لے، جو ایک آمادہ اور مہار شدہ سواری کی طرح استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہے، اس پر سوار ہو جا، لیکن یہ جان لو کہ میں قیامت میں تم سے ملاقات کروں گی، تم سے مطالبہ کروں گی۔ وہ کیسا بہترین دن ہوگا جس دن خدا حاکم ہوگا اور مدعی جو ہیں پیغمبر اسلام ہوں گے۔ فیصلے کا دن قیامت کا دن ہوگا، یقین جانیے قیامت کا دن ہوگا۔ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ قیامت کا ہوگا۔ اس دن باطل کے پیرو نقصان اٹھائیں گے
اور اس دن جو ہے شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر جو ہے شرمندہ ہوں گے، کاش میں نے جو ہے یہ کام نہیں کیا، رب ارجعونی، اے میرے پروردگار ہمیں پھر دنیا میں پلٹا دے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، مجھے دنیا میں پھر پلٹا دے، لعلی، اس طرح کی آیت ہے کہ میں کاش میں یا شاید میں عمل صالح انجام دے سکوں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، ایک بار دنیا میں اور بھیج دے تاکہ یہ کام جو میں نے نہیں کیا ہے اسے میں کر سکوں۔ اس دن آواز آئے گی، آج عمل کا دن نہیں ہے، آج حساب کا دن ہے۔ ایک روایت سنیے، یہ جناب فاطمہ زہرا کا یہ جو ہے جو خطبے کا جو آخری حصہ ہے اسے سن لیجئے۔ اس دن شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جان لو ہر چیز کا ایک مرکز ہے، اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کرنے والا عذاب کس طرف رخ کرتا ہے اور کس پر خدا کا ابدی عذاب نازل ہوتا ہے۔ قیامت میں جو ہے جب سب جمع ہو جائیں گے، باغ فدق کے غاصبین، فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب کے سب ہوں گے جو اس دنیا میں جو ہے مغرور ہوں گے۔ ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کون حاکم ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم، تو خود ایک آواز آئے گی جب کوئی جواب نہیں۔ اب فرعون بھی سر جھکائے ہوگا، نمرود بھی خاموش ہوگا، غاصبین فدق بھی خاموش کھڑے ہوں گے سر کو جھکائے ہوئے شرمندگی کی وجہ سے۔ تو پھر ایک جواب خود ہی آئے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے اور قہر نازل کرنے والا ہے۔ گویا یہ اشارہ کیا جائے گا کہ اب تم لوگوں پر قہر نازل کیا جائے گا۔ بی بی اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ اس دن اگر جب شرمندگی ہوگی تو شرمندگی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب اللہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا، مسلسل پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات اور بہت سارے ایسی باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہم آقا کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پورے پروگرام کی جو اہم باتیں ہیں، ان اہم باتوں میں سے کچھ باتیں میں نے بھی نوٹ کی ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ ختم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جزاک اللہ، بہت خوب کہ فدق کی جاگیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خاص غاصبان فدق کے سامنے شہزادی عالمیہ خطاب کر رہی ہیں اور آیات قرآنی سے اپنے حق کو ثابت کر رہی ہے، اور ثابت کرتے کرتے شہزادی ارشاد فرماتی ہے تم لوگوں نے بہکانے والے شیطان کی بات مان لی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ تم باغ فدق کو غصب کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگوں کا بھلا کریں گے، جبکہ تم اس کے ذریعے سے فقط اپنا بھلا کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں تعجب ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ خدا نے ہمارے لیے میراث نہیں رکھی، کیا تم جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو؟ اور اس کی طرف بڑا نازک اشارہ قبلہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے کو یاد دلا رہی شہزادی، یہ بڑا خوبصورت سا اشارہ تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میدان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں اور ان کے درمیان حق بیان کرنا، اور وہ بھی ایسا کہ جو خلیفہ وقت بن کر مسند نشید ہو اور اس کے سامنے کہنا او فرزند قحافہ، مجھے جواب دو، او فرزند قحافہ۔ آپ سوچیں شہزادی سلام اللہ علیہ کسے مخاطب کر رہی ہیں، او فرزند قحافہ مجھے جواب دو، تمہارے باپ کی میراث تمہیں ملے اور میرے باپ کی میراث مجھے نہ ملے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس ایپیسوڈ کو آپ مکمل دیکھیں اور غور سے سنیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور جو بھی اس کو سن رہا ہے کم سے کم 10 لوگوں کو فارورڈ کرے، اور ہر شخص اگر 10 لوگوں کو فارورڈ کرے گا تو ملٹیپلائی کرتے کرتے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گا اور ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ مومنین میری اس گزارش کو مانیں گے
اور اسے سننے کے بعد 10 لوگوں کو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آقا نے جو آپ سے گزارش کا اس کو تو ہم لوگ حکم سمجھیں گے کہ نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے 10 احباب کو سینڈ کریں اس کو، اور یہ کہیں کہ اس خطبہ فتح کو ضرور سنو۔ ایام فاطمہ چل رہا ہے، کیا سن رہے ہو؟ بی بی زہرا کے بارے میں کیا تمہیں پتہ چل رہا ہے؟ بی بی زہرا کے وہ کلمات جو ان کے دہن اقدس سے صادر ہوئے، آیا تم نے وہ سنا کہ نہیں سنا؟ اس لیے نہیں سنا ہے تو ضرور سنو۔ مجھے اجازت دیجیے، میں عقیل ترابی انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ المستعان۔ تب تک کے لیے خدا۔